बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि तकरीबन पाकिस्तान के हर मुसलमान को इस चीज़ का इल्म है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस चीज़ का इल्म है कि इस्लाम के अंदर ज़कात और बैतुल माल का निज़ाम बड़ा वसी मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और उसके बाद सहाबा इकराम, उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम में उलमा इकराम आते गए, ये ज़कात और बैतुल माल का एक सिस्टम जाता है। ये अलग बात है कि ये दोनों अलग अलग महकमे हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही तरह का है। बैतुल माल जो है, इसमें पाकिस्तान के अंदर दो, एक पंजाब बैतुल माल, दूसरा पाकिस्तान जो है फेडरल के अंडर आता है बैतुल माल। दो महकमे हैं जिनका काम गरीब मस्कीन लोगों के और डिसेबल जो बच्चे हैं उनके ऊपर अभी कोई इस पर आ रही है, इस्लाहात नहीं की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट पंजाब जो है काम कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। तो इस हवाले से आज बात करने के लिए हम खुल के बात करेंगे कि बैतुल माल का काम क्या है, सोशल वेलफेयर का ये एक इदारा है, ये अवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है, इसमें जो फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं और तकसीम इसकी मुनसफाना होती है या उसमें भी जिस तरह दूसरे महकमों में सिस्टम चलता है वैसे ही चलता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। और मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुख्तसर सेंटरों तो आपने सुन लिया होगा कि बैतुल माल का सिस्टम जो है वो आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक सिस्टम चलता आ रहा है ज़कात का और बैतुल माल का, और अभी तक एक चल रहा है सिस्टम। पंजाब और वफाक में दो अलग अलग बैतुल माल है, एक पंजाब का अलग है, वफाक का अलग है, उनके काम अलग अलग है या सिर्फ एक जो है पूरे पाकिस्तान में करता है, एक सिर्फ सूबे की हद तक करता है, क्या है इसका? बेसिकली फ़र्क यही है, एक वफाक में पूरा करता है चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, और दूसरा जो है वो सिर्फ पंजाब में करता है। ये फ़र्क यही है, वरना तरीक़ाकार एक ही जैसे। काम क्या है इसका, बैतुल माल बनाया गया मकसद क्या है? देखें, बैतुल माल को एक किस्म की वो लोग के जो एक सतह लकीर से गुर्बत की नीचे हैं उनकी मदद करना, फिर उनका इलाज करवाना, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप्स देना, फिर वो एनजीओज़ जो ऐसे हमारे तबके की लिए काम करते हैं उनकी थोड़ी बहुत इमदाद करना। अच्छा, एनजीओज़ की भी सपोर्ट करते हैं? एनजीओज़ की भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो फिर शादियां बच्चियों की, तो मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ये पैसा जो हमें मिलता है हुकूमत पंजाब की तरफ से आता है, हमारे बजट से आता है, और ये फिर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, बाहर से मुखय्यर हज़रात भी कुछ सपोर्ट करते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट जो है इसमें देती है? नहीं, इसके अंदर प्योरली गवर्नमेंट करती है। हम कानून के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हम कहीं से भी इमदाद ले सकें। दुनिया में इमदाद देने के लिए लोग बैठे हैं, दुखी इंसानियत के लिए। हम उस चीज़ से फ़ायदा उठा के उस पैसे को पाकिस्तान की तरफ उसका रुख करना चाहते हैं और अपनी आवाम की तरफ, कि अगर हम जिस तरीके से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो लोगों के लिए बहुत भलाई होगी इसमें। अच्छा, सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं तो वहाँ पे एक बैठे होते हैं ऑफिसर, वो भी आपके अंडर है? सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, जो नहीं, आम अस्पताल है उसके अंदर हमारा वहाँ पे ऑफिसर बिल्कुल हमारा स्टाफ होता है, उसका मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, और वो वहाँ पे बैठे होते हैं। वो करते ये हैं कि ज़कात से पैसा आता है उनके पास, हर अस्पताल को पर बिस्तरे के हिसाब से मिलता है। अभी 50 रुपया, पहले पिछली हुकूमतों में 25 रुपये था, हमने इसको 2 साल पहले 50 रुपया कर दिया। और फिर ये होता है कि हम लोगों ने फिर टारगेट किया कि लाहौर में बहुत सारे चैरिटी के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, तो हमारे जो कम तरक्की याफ्ता ज़िले थे, हमने उस तरफ इसके पैसे का रुख किया कि वो गरीब लोग शहर आने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे उनका इलाज करवाया या किस तरीके से? नहीं, वो हमारा एक इकोनॉमिक हमारे पास वो आउटलुक आती है फाइनेंस से। फिर उसके अलावा सर्विस हुए होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमों ने की होते हैं। हुकूमत करेगी तो उसमें टाइम भी लगेगा, तो मुख्तलिफ तंजीमें जब करती हैं तो 5-6 तंजीमों के आप सर्विस लेके एक आप आइडिया उससे ले लेते हैं, और फिर उससे ये पैसा सिर्फ ज़कात का नहीं है, ये पाकिस्तान बैतुल माल का भी पैसा होता है इसके अंदर फिर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं हर ज़िले के अंदर, तो वो लोग जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो भी पैसा देते हैं। तो वो जो मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं वो फिर वो बैठते हैं कमेटी में, बैठता है हमारा MS अस्पताल का और हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर होता है,
وہ سیکرٹری ہوتا ہے اس کا. تو بیٹھ کے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, زکوٰۃ کے بھی نومنی اس کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی کس کی کتنی اور کیسے امداد کرنی ہے. بالکل صحیح. تو اس کے اندر دوائیاں بھی آتی ہیں. لینتھی پروسیس ہوتا ہے اس کا, جس طرح وہ آپ نے محکمے کے رہے, یہ تو اتنی دیر میں چاہے پیشنٹ ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو. نہیں, یہ تو چند لازے کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا منسٹر صاحب, ویسے سوری ٹو سے, اب مجھے ابھی نظام کا تو نہیں پتا ابھی کو آپ اس میں کیے کہ نہیں کی. پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ ایک بچی کے لیے جہیز فنڈ کسی نے لینا ہے, بیت المال میں اس نے اپلائی کر دیا ہے, تو وہ شاید اس کے 2 بچے ہو جاتے تھے تو پھر وہ لسٹ نکلتی تھی. اب بھی ایسا ہے یا کچھ اس میں کیا ہے؟ نہیں, وہ چیز الگ ہے. ابھی یہ علاج اسپتال علاج سے ہم نکل ہے. تو اس کے اندر دوائیوں کے اندر بھی باقی ٹیکنیکل چیزیں, جیسے ابھی اٹک کے اندر ہمارے پاس ڈائلسس سینٹر بہت چھوٹا تھا, ہم نے اس کو بڑا کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی اور کی بھی ضرورت ہے, تو ہم نے اس کو ڈبل شفٹ کر دیا وہاں پہ اٹک کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اسفندیار شہید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. اس کے اندر پھر ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ابھی کوئی پنڈی خود اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جائے, ورنہ اس کے پاس ہر علاج معالجہ وہاں پہ ڈائلسس کے لیے موجود ہے. اگر کٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے, تمام چیزیں وہاں پہ تمام چیزیں فری آف کاسٹ کرتے ہیں. جی فری آف کاسٹ ہوتا ہے وہاں, فری آف کاسٹ ہوتا ہے, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. آپ کے پاس اگر وہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس نہیں ہیں جو آلے آپ کے ہاتھ میں لگاتے ہیں ڈائلسس کے لیے, یا آپ کے ادھر مین رگوں میں لگاتے ہیں, وہ وہاں سے ہم ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ایک عدد واقعہ بڑا مہنگا علاج ہے, یہ عام آدمی افورڈ بھی نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اٹک میں جو اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جاتا ہے, ورنہ نہیں جاتا ہے. ورنہ ابھی اسپتال کے اندر میرے اپنے عزیزوں نے وہاں سے کروایا ہے, جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کہیں پہ کر رہے ہیں اٹک کے علاوہ بھی آپ؟ نہیں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے جہاں پہ ڈائلسس سینٹر موجود ہیں. ہماری کوشش یہ ہے اس حکومت کی, اس بجٹ کی جو خوبصورتی ہے, اور عثمان بزدار صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا اس چیز کا, کہ جو سی ایم صاحب نے کام کیا ہے اس بجٹ میں, ہاشم جواں بخت کو میں کریڈٹ دوں گا, سیکرٹری فائنینس کو کریڈٹ دوں گا, جو بھی ہماری پلاننگ کی ٹیم تھی. آپ دیکھیں کہ لاہور کی آبادی آج سے 20 سال پہلے کتنی تھی, آج کتنی ہے. یہ صرف آبادی بچے پیدا ہونے سے بڑی نہیں ہے, یہ آبادی زیادہ اس لیے بڑی ہے کہ دیہاتوں سے لوگ لاہور آ گئے. بالکل ایسے. ابھی دیہات میں ایک بندہ ہوتا ہے, اس کا 2 کنال کا 10 مرلے کا, کئیوں کا 5 کنال کا گھر ہوتا ہے. وہ جب لاہور آتے ہیں وہ 5 مرلے اور 10 مرلے پہ رہ جاتے ہیں. سر اس سے بھی نیچے ٹھیک ہے نا جی, وہ 2 مرلے 3 مرلے کے بھی ہیں. اور پھر ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ نہ سوئی گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی صحیح آ رہی ہے, نہ گلی پکی ہوئی ہے. تو ان کا معیار زندگی گر جاتا ہے لاہور آنے سے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کروڑوں اربوں پتی بڑے بڑے لوگ ہوں گے, تو ان کا معیار زندگی وہ مینٹین کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھی اپنی بڑی جاگیروں کو چھوڑ کے یہاں پہ 2 کنال یا 4 کنال کے گھر پہ آتے ہیں, وہ 50 کنال پہ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنا معیار زندگی گرا دیا, اپنے اخراجات بڑھا دیے. ہماری اس بجٹ میں یہ کوشش تھی کہ یہ آبادی کا جو انخلا ہے یا اس کا مائیگریشن جس کو آپ کو کہتے ہیں, دیہاتی علاقوں سے بڑے شہروں کی طرف آنا, اس بجٹ کے اندر 5 ارب سے لے کے 25 ارب روپیہ سی ایم صاحب نے ہر ضلع کو دیے, جس کے اندر ہم اسپتال, یونیورسٹیز, کالجز کی اپگریڈیشن, اسکولوں کی اپگریڈیشن, روڈ نیٹ ورک, پھر آپ کا اس کے علاوہ ہم لوگ جو سب سے خوبصورت کام ہے صحت کے منصوبے جو ہمارے بن رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے جوانوں کے پاس صحت پہ تو گورنمنٹ بڑا دھیان, جوانوں کے پاس جو وقت خالی ہوتا ہے اور کئی لوگ نشے کی طرف یا غلط حرکتوں کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کے لیے ہم لوگ سپورٹس کے ہم سٹیڈیمز بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ٹارگٹ ہے کہ ہر تحصیل میں سٹیڈیمز ہوں, تاکہ فیسلٹیز اتنی ہوں کہ بچوں کے پاس وقت ہی نہ ہو کسی اور چیز کا, ان کے ماں باپ کو یہ فکر نہ ہو کہ بچہ کیا کرے گا. جب آپ سپورٹس میں ڈلتے ہیں تو آپ اپنے جسم کا سب سے زیادہ خیال ہمارے سب یہ تو ہے نا کہ جب آپ کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں تو پھر ہاسپٹل آپ کے ویران ہوتے ہیں. تو آج کل یہی تھا نا کہ پہلے گراؤنڈ جو ہے وہ غیر آباد ہوئے تھے, ہاسپٹل آباد تھے. تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اسپتالوں کو مریضوں سے ویران کر دیں, اور وہ سپورٹس کے تھرو اور اچھی اخلاقیات کے تھرو جو ان کے ماں باپ کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی یہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا, میں وہی پہلے آپ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جانے کا طریقہ کیا رہا ہے, ان سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ کہاں پہ درج کروائے؟ دیکھیں میڈیکل ابھی میرے اٹک میں میرا سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں زبیر صاحب, ابھی وہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس نے سائیکل پہ اپنے بندے رکھے ہوئے, لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں سائیکل کے پر بندے اس کے جاتے ہیں کہ کوئی دوائی آپ کے گھر میں پڑی ہے جو استعمال نہیں ہونی ہے, کچھ استعمال ہوئی ہے, وہ لے کے سارے اپنے پاس لے کے آتا ہے, اس کی سارٹنگ کرتا ہے, دیکھتا ہے ایکسپائر تو نہیں ہوگی,
تو پھر ان کو الگ آئٹمائز کر کے الگ الگ شیلفوں میں رکھتا ہے. میں گیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیراسیٹامول خریدنے کے, وہاں سے پیراسیٹامول نکال. اچھا, اس کا تو حکومت سے تعلق نہیں ہے, وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہے. اس کا تو مطلب کوئی واقعی آپ نے کہا یہ ہوتا ہے نا, یہ کئی چیزیں جینز میں ہوتی ہیں, خون میں ہوتی ہیں. زبیر کو میں کہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جا کے لیکچرز دو, اس کا پروموشن ڈیو ہے, وہ پروموشن نہیں لے رہا ہے, حالانکہ اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, پھر ایک گریڈ. زبردستی اس کو اپریشیٹ, زبیر صاحب کو اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ دیکھیں یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, اس کا کام نہیں ہے, لیکن وہ باحثیت انسانیت وہ کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ ہماری سوشل ویلفیئر میں یہ جذبہ ہے اس وقت. اللہ کے فضل و کرم سے جب سے مجھے یہ نوکری دی گئی یا ذمہ داری دی گئی, تو میری کوشش یہ تھی کہ میں لوگوں کے جو حوصلے ہیں ان کو بلند کروں, اور ان کو کام کرنے کے لیے ان کو وہ حوصلہ اور وہ جذبہ دوں, اور وہ تھاپڑا اور وہ بیکنگ دوں کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہ ہو, کوئی خوف. اچھا, ایک ہاسپٹل ہے کہ لاہور کا کوئی ہاسپٹل ہے, باہر سے پیشنٹ آتا ہے, وہ افورڈ نہیں کر پا رہا, تو وہ میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر کے پاس جاتا ہے, تو وہ کیا پروسیس اس کا ہوگا, پیچھے سے اس کے علاقے سے پتہ کریں گے یا وہاں پہ؟ نہیں, وہاں پہ دستی وہ حالات سے پتہ لگ جاتا ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے پورا چیک کریں, وہ حالات سے پتہ لگ جاتا ہے. مطلب ابھی تو آپ اس کی کنڈیشن کیا ہے پیشنٹ, آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے. دیکھیں ابھی تک خدا کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہماری قوم کو اس ڈگر پہ نہ لے کے جائے کہ جو چیز ان کا حق نہیں ہے وہ حق لینے کے چکر میں کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ میں بیت المال میں 3 جگہ سے لے رہے ہیں, لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکت جو ہے ان کے حلال کو حرام کر رہی ہے, وہ کسی کا حق کھا رہے ہیں. اللہ نے تو دے دیا, آپ رکاوٹ. بہت بڑا میسج ہے آپ کا یہ آپ رکاوٹ بنے, کیونکہ اللہ پاک نے ہر کسی کو رزق کا وعدہ کیا ہے. تو آپ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور اللہ کے کاموں میں کون رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ جو شیطان یا شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اس کی جو تقسیم ہے اس میں وہ خلل پیدا کرتے ہیں, تقسیم جو ہے منصفانہ نہیں ہوتی, اس طرح کے لوگ آ کے جو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ میرا وہی جہیز والا ہے کہ اس میں بڑا لینتھی پروسیس تھا. جہیز میں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے فراڈ کیا تھا, تو ابھی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نکاح نامہ دے دیں. ٹھیک ہے, نکاح نامہ آ جائے تو اس کو اس خاندان کو اس بچی کے ماں باپ کو پھر ایک سرٹن پیسہ آپس میں ایگری کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے. ہم اپنے بیت المال کے اندر وفاق الگ, اس کی لمٹ ہے, ہماری الگ ہے. ہمارے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے ٹوٹل پورے پنجاب کے لیے. پورے پنجاب کے لیے یہ 10 کروڑ روپیہ 1994 سے آ رہا ہے, جب آبادی 4 کروڑ تھی. یہی 10 کروڑ ہے جو آبادی ابھی آپ کی 12 کروڑ ہے. تو ابھی جو اس میں کوشش کی آپ نے اس کو بڑھانے؟ جی کوشش بھی کی, اور ہمارے سے وعدہ بھی ہوا ہے کہ ہم اس کو انکریز کریں گے. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں انکریز کرنا, ہمیں ڈبل نہیں چاہیے, ہمیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے چاہیے. ہمیں جو روپے اور ڈالر کی قیمت ہے ہمیں اس کے تناسب سے چاہیے. ہمیں وہ مل جائے, ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کا بہتر خیال کا, ہم یہ نہیں کہ 100% کر لیں گے, ہم بہتر خیال, بہت بہتر خیال کریں گے. جہاں پہ بات ہے شادیوں کی, میرے بیت المال کی جو اتھارٹی, اس کے جو چیئرمین ہے, ہم نے بیٹھ کے بات کی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اجتماعی شادیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ماں باپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ان کا مناسب فرنیچر, جو آلات شادی میں بچی کو دیے جاتے ہیں وہ, اور ان کا کھانا پینا بھی جو ان کی رخصتی کا وہ ہوگا, ہم وہ بھی کریں گے. اگر یہ کر لینا تو جو آپ نے کہا فراڈ ہوئے وہ اس سے بچت ہو جائے گی, تاکہ وہ پیسے لے کے خود استعمال کر لیتے ہیں. اس کے اندر ہم زیادہ دے رہے ہوں گے, لیکن ہم اس طریقے سے اس کی ایک جو پلان ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ تعالی فی کس تقریباً 1,20,000 1,30,000 روپے جائے گا. لیکن حکومت کے اوپر اس کا اثر کم سے کم. اس میں ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں, فرنیچر ایک کمرے کا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر کھانا بھی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ہم دیں گے, اور یہ سارا فری آف کاسٹ ہوگا ان کے لیے, لیکن ہم اس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, بیت المال کے اندر ہم دیتے ہیں 5,000 7,000 10,000 روپے کا چیک. یہ جو سسٹم ہے دینے کا, اس کے اندر اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج کل کے زمانے میں 10,000 روپے کی کیا بکت ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم نے سوچا یہ کہ ہم یہ دینا بند کریں. اس دن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی, میں نے ان کو جب بریفنگ دے رہا تھا, میں نے کہا ہم یہ کام بند کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی ہم ان کو 10,000 روپے دینے کی جگہ ہم ان کو 30-35,000 روپے کا کاروبار دیں گے. اور یہ ہم شروع انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریڑھی کاروبار. مخصوص ریڑھیاں بنیں گی جس کے اندر وہ چاہے فروٹ بیچیں, سبزی بیچیں, بچوں کے کھلونے بیچیں, آئس کریمز بیچیں, جو مرضی کریں.
اس کے اندر 10 سے 15 ہزار روپیہ جو بھی ریڈی کا خرچہ آئے گا وہ ہماری طرف سے ہوگا، حکومت پنجاب کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی طرف سے، اور باقی جو پیسہ ہوگا وہ قرضہ ہوگا۔ وہ 500 روپے 15 سے 20 ہزار آپ فری آف کاسٹ، 10 سے 15 ہزار فری آف کاسٹ ہوگا، ہیلپ کریں گے ان کی، ہاں، اور 20 سے 25 ہزار روپیہ قرضہ ہوگا، وہ انسٹالمنٹ میں واپس، وہ 500 روپے کی انسٹالمنٹ فی مہینہ، فی مہینہ 500 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ نا میں آپ کی حکومت پنجاب کو اور سی ایم صاحب کو اور پی ایم صاحب کو اگر یہ آپ کا ہوا ہے تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ جو بھکاری تھے وہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا روزگار کما لیں، اور آج وہ 50 ہزار سے شروع کرتے ہیں تو 5 سال بعد وہ 5 لاکھ پہ پہنچ، اس سے بھی زیادہ بزنس۔ اور اس کے اندر جو آپ مین چیز، ایک تو آپ نے اس ہاتھ کو یہ ہاتھ بنا دیا، لینے والے مانگنے والے کو دینے والا بنا دیا، ایک خاندان کو آپ نے ایڈجسٹ کر لیا کاروبار دے کر، اور وہ ہمیں فرامین ملتے ہیں جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کا 75% حصہ استعمال کر رہے ہیں، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مجھے میری یہ تنخواہ فکس ہے، میں کام کروں نہ کروں، چلو ڈنڈی بھی مار دوں، اس کے اندر محنت ہے۔ پھر جب وہ ایک بندہ کام کر رہا ہوگا، اس کو ایک ہیلپر بھی چاہیے ہوگا، تو ایک جگہ آپ 2 روزگار پیدا کر، وہ نوکریوں والی بات آ گئی نا، نوکریاں تو مل گئی نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر، یہ آپ نے بھیجا ہوا ہے اوپر، یہ ہمارا سب کچھ تقریباً تیار ہے، ہم اس کو اگلے 2 مہینے میں رول آؤٹ کرنے والے ہیں 5 ڈسٹرکٹ سے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کوئی نئی اصلاحات کی جا رہی ہیں آپ کے بیت المال میں؟ کوئی اصلاحات بھی لائی جا رہی ہیں؟ کیا کیا بیت المال کے اندر جو ہماری ڈونیشنز کا طریقہ کار ہے اس کے اندر ہم اصلاحات لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ایک ہمیں ترمیم کرنی ہے، جو میری راجہ بشارت صاحب جو ہمارے منسٹر لا ہیں اور وہ ان چیزوں کو اوورسی کرتے ہیں، ان سے بات ہوگی انشاءاللہ، وہ ایگری کر لیں تو پھر ہمارے پاس ہمیں شاید جو ہماری توقع ہے کہ حکومت سے شاید ہمیں پیسے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبردست۔ انشاءاللہ ڈسیبل بچوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو یہ ایک پورا قانون ہے، اور یہ ایسی ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ پاک جب آپ کو رنگتا ہے نا اور اپنی نعمتیں دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ یہ قانون ہم بنا رہے تھے، ہماری ایک بچی ہے ثنا خورشید، وہ لائر ہے اور اچھی لائر ہے، لیکن وہ اسپیشل پرسن ہے، وہ ویل چیئر پہ چلتی ہے۔ اس نے جا کے ایک رٹ کی کہ بھائی قانون صحیح نہیں ہے، یا جو بھی ایک رٹ تھی، تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ جب ہمیں جسٹس جواد الحسن نے بلایا، ہم نے کہا ہم قانون بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس قانون کی بہتری کے لیے میں ایک ٹیم آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ کی کمیٹی بیٹھ کے آپس میں مل کے قانون کو کمپریہنسو بنائیں۔ ابھی دیکھیں اس کے 3 مین حصے، 3 چیپٹرز ہیں اس قانون کے۔ ایک ہے ان کے رائٹس اینڈ انٹائٹلمنٹس، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کو ملنا کیا چاہیے، پھر اس کے بعد ان کی پروٹیکشن، ان کی ویلفیئر اور ان کی ریہیبلیٹیشن وہ کیسے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی کام نہیں کرے گا، مطلب جو حکومت بولے گی اور ان کے ہمارے معذور افراد کے لیے کام نہیں کرے گا، اس کے لیے اوفینسز ڈکلیئرڈ ہیں اور پینلٹیز ہیں۔ میں ایک اوفینس بتاتا ہوں کہ اگر یہ قانون جب انشاءاللہ ہم 3 دسمبر سے پہلے اس کو پاس ہم نے کروانا ہے، کیونکہ ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے بن گیا ہے، ابھی آپ نے تیار کر لیا ہے، اس کی آخری ایک کوئی کہتے ہیں نا فائن ٹیوننگ ہے، یہ ہم اگلے 2-4 دن میں کر لیں گے۔ ہماری کورٹ میں ہیئرنگ ہے 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو، تو اس کے اندر انشاءاللہ اس سے فائنل ہو جائے گا۔ جسٹس جواد الحسن صاحب نے جتنی محکمے کی تعریف کی، سیکٹری سے لے کر منسٹر کی، کہ پولیٹیکل ول ہے، اور یہ پہلی دفعہ مزہ آ رہا ہے کہ منسٹر کو بلایا نہیں گیا تھا، منسٹر خود چل کے گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری نیت پوری ہے، ہمیں جو مدد آپ دے سکتے ہیں آپ ہمیں دیں۔ لوگوں کو ماں باپ فون کی پر بات کرتے ہیں، بیٹا تم نے فون نہیں کی، اور وہ کرتے کیا ہے، فون بند کر دیتے ہیں، فون بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے دادا دربار کے پناہ گاہ کے سامنے چلتے ہوئے رکشے سے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو دھکا دے کے باہر پھینک کے چلا گیا۔ ہمارے پاس عافیت جو ہمارا اولڈ پیپلز ہوم ہے جہاں پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ وفات پا گئے، ان کے 2 بچے آسٹریلیا میں کاروباری ہیں، ایک بھائی UK میں کاروباری ہے، وہ فوت ہو گئے۔ فون کیا ہمارے اسٹاف نے، مجھے دکھ جس بات کا ہوتا ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں، جہاں مرضی جائے جہنم میں جائیں، اس سے ماں باپ کی نہیں قدر کرتے۔ فوت ہو گئے، ان کے کفن دفن کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ کریں۔ اچھا جب وہ فوت ہو گئے اس کے بعد وہ جب بیٹا آسٹریلیا سے آیا
कहता है मेरे बाप के जेब में जो कागजात थे कुछ भी थे वो मेरे हवाले करें। आप जरा पूछे इनसे कि तुम्हें मौत क्यों ना, ये बात करते वक्त मर जाओ बेहतर है यार। मतलब बाप की तुमने शक्ल दीदार नहीं किया, तुम इतने बदकिस्मत हो कि वो मरे हुए बाप की तुम शक्ल ना देख सके, लेकिन उसकी जो बनाई हुई जायदाद थी उसके तुम आके वारिस बन रहे हो। मतलब इंतहा जलालत की ये है। हम मुसलमान हैं, इसको आप मुसलमान कहेंगे? कतन नहीं। ये तो वो कभी सब भी कुछ हमारे इस्लाम में नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी भी ऐसी तलकीन वो कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, जाके काबे को टकरे मार मार के मर जाए वहां पे, ये मुसलमान नहीं। जब माँ बाप की वो नहीं कदर करेंगे तो फिर सर मेरा रोना ये है कि हम लोग अपनी इखलाकियात को भूल गए, हम पाक नबी की जात को भूल गए। उनको तो जो गालियां देता था, जो कूड़ा फेंकता था, जो पत्थर मारता था। बुखारी साहब, आपके अंदर का एक खूबसूरत इंसान जो है वो माँ बाप की उस पर चला गया। हमारे मतलब देख रहे टॉपिक से हट गए। मैं आपके जज्बात को देख रहा हूँ, बल्कि हमारे भी अंदर के जज्बात, क्योंकि हम भी मास्टर का हिस्सा, हम देखते हैं ऐसा होता है। इस पे तो जितना भी बोले कम है। लेकिन खैर मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि अभी हम बैतुल माल में भी देख लें, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे जो मतलब उनको हकदार नहीं होते, वो झूठ से यहाँ से लेते हैं, बैतुल माल से भी लेते हैं, ज़कात से, 3 जगह से पैसे ले रहे होते हैं। अब ये देखें, वो कौम जो दूध में पानी मिलाए, जो पत्ती में चने के दानों का छिलका मिलाए, जो फर्टिलाइजर के अंदर मिलावट करे, जो बच्चों के दूध में खुराक में मिलावट करे, हम चोर कौन है? हम सियासतदान बिल्कुल बदनाम हैं क्योंकि हमारे अंदर चोर मौजूद है। यहाँ पे हर बंदा है। मैं दोबारा यहीं से बात का आगाज करूंगा। मुझे जाना है कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। मिनिस्टर साहब, वक्फे से जाने से पहले बात हो रही थी कि सिर्फ सियासतदान जो है उनको ही कहा जाता है कि वो करप्ट हैं, लेकिन क्या मुआशरे के अंदर, ठीक है, हर बंदे का अपना अपना एक किरदार है, रोल है, जो छोटा, जैसे आपने कहा कि खुराक में मिलावट, दूध में मिलावट करने वाला, क्या वो चोर नहीं है? आपकी अदवियात में जो मिलावट कर रहे हैं सबसे ज्यादा जुल्म मैं अमूमन अपने सेमिनार्स की तकरीरों में हर जगह मैं कहता हूँ कि इखलाकियात के ऊपर तवज्जो दो, अपने अमल पे तवज्जो। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो उनका किरदार है, अमल है। उनने 40 साल मनवाया, और जब वो पहाड़ पे खड़े हुए ना, उन्होंने कहा कि जब ऊंचाई से वो देख सके, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे फौज आ रही है तो तुम मानोगे? उन्होंने कहा ए मोहम्मद, हम तुम्हारी बात मानेंगे। उन्होंने कहा हम ऐसे आप पे यकीन रखते हैं कि हम पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर देखें और फौज ना हो, हम कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद ने सही कहा है, लेकिन हमारी नजरों का उन्होंने मनवाया ना, मतलब मनवाया अपना। ये किरदार था आपके सरदार का, आपके लीडर का, आपके आका और मौला का। आप मुझे बताएं, हम जब उनके मानने वाले बनते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इंडिविजुअली अपने आप को देखें। मैं एक को चोर कहूंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो अपने आप को देखूं, मैं क्या कर रहा हूं? दूध में पानी मिलाने से हम आगे चले गए। हम पानी में दूध मिलाते हैं, हम आटे के अंदर मिलावट कर रहे हैं, हम जो बोले हम बेईमानियां कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपकी कौम सेहतमंद ही नहीं है तो जहन कैसे सेहतमंद होगा? जब ये सेहतमंद नहीं होगा, हम हलाल और हराम की पहचान कैसे करेंगे? ये दिमाग में क्या करना चाहिए? इसका हल क्या है? दिमाग में जरूर रखें। क्या हल है? कि जो जात आका है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस दिल में उनकी मोहब्बत है वो गुनाह नहीं कर सकता। वो ऐसे कि सूरज जब निकलता है तो अंधेरा नहीं होता। वैसे बहुत बड़ी बात है तो कि जिसके दिल के अंदर मोहब्बत है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे आका और मौला हमें देखते हैं। अल्लाह पाक जैसे देखता है वो भी हमें देखते हैं। तो अगर मोहब्बत है और हम गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब हमें मोहब्बत, जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, ज्यादती नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। एहतियात करेगा, कहीं गुस्सा आ जाएगा, 2 कदम पीछे हट जाएगा, जैसे मौला अली ने खैबर में किया, 2 कदम पीछे हट जाओ। और सर सबसे खूबसूरत ये जो बैतुल माल, ज़कात और उशर, सर एक करोड़पति जब मजहब का हिस्सा है, ये मजहब का हिस्सा है। सर सोशल वेलफेयर आपका इखलाकियात मजहब है। करोड़पति जब करोड़ रुपया देता है ना,
سر میرے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ان کی مہربانی، ان کو سلوٹ ہے، ان کو سلام ہے. لیکن ایک بندہ جس کی تنخواہ 20,000 ہے اور وہ 1,000 دیتا ہے نا یا 2,000 دیتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. وہ 1 کروڑ شرمائے مت کے 10 روپے دے رہے ہیں. یہ دیکھیں جو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کاٹ کے دے رہے ہیں. سر مزہ تب آتا ہے روٹی ایک ہو نا، آپ وہ بانٹ دیں، بھوک اپنے پہ برداشت کریں. یہ بی بی فاطمہ نے کیا نا. تو ہم لوگوں کو تو نصیحت در نصیحت در نصیحت ہے. ہمارے اہل بیت نے، ہمارے اصحاب نے، پاک رسول کی ازواج نے ہمیں کیا کیا دکھایا ہے. مطلب ہم لوگ پریکٹیکل کر کے دکھایا نا. سر ہم کرنا حالانکہ ان کو یہ ضرورت نہیں تھی. سر بدقسمتی یہ ہے ہم گالی دینے میں فوقیت رکھتے ہیں. ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میں نے حرام کا کبھی لقمہ ہی نہیں کھایا، جبکہ حرام کی دیگوں پر دیگ کھا گئے. مطلب کیسے ہمارے اندر یہ اخلاق ہے، اور ہماری قوم اتنی بے وقوف بن گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ ملاوٹ جو کرتے ہیں اس کا کیا آپ؟ اخلاقیات میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا ہم اپنے بچوں کی پرورش کب شروع کریں؟ انہوں نے کہا پیدائش سے 20 سال پہلے. ماں پڑھی لکھی ہوگی، اولاد ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے گھر میں بیوی صحیح ہوئی نا، جس کی ہم عزت نہیں کرتے، آپ کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی. میں اپنا کنفیس کرتا ہوں، میں اپنا کنفیس کرتا ہوں، میری اولاد آج جو کچھ ہے میری بیوی کی وجہ سے. زبردست. میں کنفیس کرتا ہوں. ان کی پڑھائی کے اندر لگن جو کچھ بھی تھا، ہم تو آگے پیچھے بھاگتے تھے نا. ایک سروے ہے وہ کہتا ہے اگر عورت کماتی ہے 95% وہ پیسہ اپنے گھر پہ لگاتی ہے، مرد نہیں لگاتا. پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے. وہ ماں کبھی بچی بھی تو تھی نا، تو بچی کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے اپنی اولاد کے لیے. تو ہم سب کی، ہم جو مرد بیٹھے ہیں، ہماری جنتیں کسی نہ کسی عورت کے پاؤں کے نیچے. ہم اس عورت کی عزت کرتے ہیں. حرام ان حرام آؤٹ، حلال ان حلال آؤٹ. سمپل اسٹریٹ فارورڈ. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کے اندر اگر لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنی قبر میں بچھو اپنے لیے لے رہے ہیں جب حرام لیتے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میں یہ کما سکتا ہوں لیکن تیری رضا کے لیے، تیری قربت کے لیے میں یہ سب قربان کرتا ہوں، آپ کی تنخواہ میں برکت آئے گی. آپ کو سختیاں آئیں گی، لیکن ان سختیوں کے لیے تو آپ کو آخرت میں سب کچھ ملے گا. یہ دنیا 60 70 100 سال کی ہے، آپ کی آخرت ابدی ہے. اس 100 سال کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ لگتا ہے غلط سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. آپ کسی مامت کرے جا کے آپ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ اس کا یہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، جو ساری چیزیں آپ فرما رہے ہیں، یہ کس کا، یہ کون سمجھائے ان کو، کون بتائے ان کو؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، یا کوئی اور کیا کرے؟ مطلب ہر بندے کے پاس ظاہر ہے اگر ایک بندہ ہے وہ بائی برتھ ایسا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو جھوٹ سکھایا، حرام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اب وہ تو ویسی اس کی تو تربیت ایسی ہوئی ہے نا، اب اس کو سیدھا کس نے کرنا ہے، کس نے سمجھانا ہے اس کو، کس نے گائیڈ کرنا ہے؟ ہم لوگ ہیں غلطی کے پتلے. ہم لوگ معصوم نہیں، ہم غیر معصوم ہیں. جب پاک نبی کا ظہور ہوا دنیا میں، زندہ بچوں کو دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کے چھتوں پہ سفید جھنڈا لگایا جاتا تھا کہ بھائی میرے گھر میں سب سے زیادہ مہمان آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہوتی تھی نا. وہ شراب عام تھا، بتوں کی پوجا عام تھی. آپ کے پاس وہ وقت ہے؟ وہ وقت تو نہیں ہے نا. کتنا مشکل وقت تھا. نبی نے 40 سال لگائے، اور ان لوگوں کو جن نے اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کیا تھا، جب وہ کلمہ ان نے پڑھا تو ان نے پھر کمال کیا. یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ اپنے عمل سے صحیح کام کریں نا. یہ اس کا فلٹر ڈاؤن، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. آپ صحیح ہو جائے سر، سب صحیح ہو جاتا ہے. ایک بندہ صحیح آتا ہے نا. ایک نور خان آیا، اس نے پاکستان PIA کو کہاں سے کہاں پہ لے گیا. اس نے 5 ایئر لائنز کو PIA نے جنم دیا ہے، اپنے جہاز گفٹ بھی کیے ہیں ایمریٹس جیسی ایئر لائنز کو. وہی نور خان ہاکی کا ورلڈ کپ پاکستان لے کے آیا. وہی نور خان کرکٹ میں اس نے کیا کارنامے وہ انجام دیے. وہی نور خان ایک فائٹر پائلٹ تھا نا، ایئر مارشل تھا نا، ایک اچھا لیڈر. ابھی عمران خان ہے نا، ٹیم آس پاس جیسے بھی کر رہی ہے. مین چیز یہ کہ خان کیا ہے. ٹیم خان نہیں ہے، خان نے ٹیم کو صحیح کرنا ہے. اور خان کا جو اپنا کردار ہے نا، وہ دیکھنے کے قابل ہے. آپ اس کی ایک ایک بات کو دیکھیں. جس طریقے سے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، خان کو جو دکھ اور جو درد ہے
کہ اس ملک کو انہیں لوٹا کیسے اور لوٹا کیوں. میں بھی یہ مانتا ہوں اور یہ ہماری 22 کروڑ عوام بھی یہ وہ بھی مانتے ہیں جو مخالف ہیں کہ خان میں کوئی شک نہیں ہے, وہ مخلص ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, اس نے ثابت کیا ہے. ابھی تو ہم بیت المال اور زکوٰۃ کے سسٹم پہ آ رہے تھے. اس کے بہت ساری این جی اوز جو ہے یہ بھی شادیوں کے اجتماعی شادیوں کا کرتی ہیں, علاج معالجے کا بھی کرتی ہیں, اس طرح کا, وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی مل کے کرتی ہیں کوئی ایسا؟ میں نے آتے ساتھ ہی جس طریقے سے اپنے دروازے کھولے, آپ بھی اس انٹرویو سے پہلے آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جس قسم کے لوگ آتے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی, نہ میں نے کبھی کسی کو ٹائم دیا ہے. جو جب آنا چاہے میرے دفتر میں آ جائے, ٹائم میں جب دیتا ہوں وہ ٹائم پھر ان کا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ جس طریقے سے لوگوں سے آپ بیہیو کر رہے تھے, پیار سے محبت سے پیش آ رہے تھے, بلکہ یہاں پہ وہ بلائنڈ بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ بڑے پیار سے بات کر رہے تھے, اور بڑا وہ ایک باپ بیٹے کا جس طرح رشتہ ہوتا ہے اس طرح یہ اس پہ دیکھیں, وہ تو آپ کو نہیں پتا تھا کون آ کے بیٹھا ہوا ہے کیسے نہیں, اس پہ اپریشیٹ کروں گا, یہ اچھی بات ہے. اس کا میرے بھائی کہ اگر جب تک ہم ان کے کپڑوں کے اندر گھس کے ان کی طرح نہ سوچیں, آپ ذرا تھوڑا تصور کریں, پورا دن آنکھ کے اوپر پٹی لگا کے چلے نا شہر کے اندر, آپ کو احساس ہوگا کتنی رکاوٹیں, کتنی دشواریاں, کتنی مصیبتیں. ان کو ان کی موبلٹی کا ایشو ہے, ان کی کمیونیکیشن کا ایشو ہے, ان کے روزگار کا ایشو ہے, کھانے پینے کا ایشو ہے, آزادی کا ایشو ہے. تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں اندھا ہوں اور مجھے کیا فیل ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. ہم ترس نہ کھائیں, ہم ان کی طرح آنکھیں بند کر کے سوچیں اور احساس کریں, پھر یہ احساس ہوتا ہے اور مسئلہ حل ہوتا ہے, تب مسئلے. اچھا, یہ این جی اوز کی بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں جس میں زیادہ تر ٹھیک کام کر رہی ہیں, کچھ فیک بھی ہیں. خیر ان کو تو چھوڑیں, ان کو تو این جی او کہتے نہیں, وہ تو ایک فراڈیے گروہ ہوتے ہیں, آتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں. جو این جی اوز پراپر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی الحاق اس طرح, وہ اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہیں, علاج معالجہ بھی کراتے ہیں, ترقیاتی کاموں میں بھی وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم این جی اوز کے ساتھ ابھی جب سے یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, خان صاحب نے, وسیم صاحب نے دی ہے, میں نے, آپ کسی بھی این جی او سے میرا دعویٰ ہے, آپ جا کے پتہ کریں کہ یہ نیا جو منسٹر ہے یہ کیسا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ تھاپڑا بھی مارتا ہے, ہمیں شاباشی بھی دیتا ہے, ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے اگر ہم کبھی ڈپریس ہوں, اور ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے دروازے کھول دیے ان کے لیے. ابھی ہمارا ایک ری ہیب سینٹر ہے جس کو ہم نشے من کہتے ہیں, فار ہمارے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن ہیں, جو ہمارے معذور بچے ہیں. ابھی ہم نے ایک این جی او کو لے کے آئے ہیں, ان کو ایڈوائزری کمیٹی پہ ڈال کے ہم اس کو ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں. کچھ پیسہ حکومت پنجاب کا اے ڈی پی میں ہم نے رکھوایا تھا, وہ پیسہ بھی ہم ان کی اس انٹرنیشنل سوچ کے مطابق ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو نشے من لاہور ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے بہترین انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ہوگا. اور جب آپ گوگل کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں کہ کوئی یہاں پہ معذور بچوں کے لیے کوئی ری ہیب سینٹر ہے, تو آپ کو نشے من لاہور کا ٹھک آئے گا. نشے من, اور یہ ہماری این جی او ہے مسکن. یہ ہم انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہم اس کو ٹوٹلی ری ویمپ کر کے. کتنے سال کا, کتنے ٹائم کا وہ پروسیس ہوگا؟ میرے بھائی 3 مہینے 2 مہینے اور 2 مہینے میں آپ کمپلیٹ کر. ہم کھینچ رہے ہیں ابھی کام. ہم یہ آپ نے میرا بورڈ دیکھا ہے یہ سامنے, یہ ایک کوآپریٹ کی طرح میں اس محکمے کو چلا رہا ہوں, کوآپریشن کی طرح, جس کے اندر ہم حکومت بن کے نہ سوچیں, ہم کاروباری بن کے. بخاری صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ آپ کے اسی ٹاپک پہ آئیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سید یاور عباس بخاری صاحب, بڑی مجھے ابھی پتہ چلا ڈیورنگ بریک کہ آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئر پرسن بھی, اسی وجہ سے شاید کرپشن پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈنڈے والی سیٹ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ آپ دین کی بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ ڈنڈا بھی چلاتے ہیں. تو اس میں کیا ذمہ داریاں آپ کو دی گئی؟ دیکھیں, ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, آپ ڈپارٹمنٹس کے جو آڈٹ پیراز بنتے ہیں, جو اعتراضات بنتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں اور ان کے اوپر فیصلے. صرف آپ کے منسٹری کے ڈپارٹمنٹ یا نہیں, وہ ایک الگ عہدہ ہے پورا, وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کو کہتے ہیں دا مدر آف آل کمیٹی, سب سے پاورفل کمیٹی ہے اسمبلی کی, اور وہ ہر قسم کے آڈٹ پیراز کو ڈیل کرتی ہے. اس کے اندر سیکرٹری صاحبان جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ اس کا آنا ضروری ہے. اور میں نے اس چیز کو بڑا سختی سے کیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی جی پنجاب کو میں نے مجبور کیا کہ سامنے آئے, اور وہ پہلے نہیں آتے تھے, کہتے ہیں ٹریڈیشن نہیں, لیکن پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو بھی ہوگا آئے گا وہی, اس کے علاوہ میں نہیں سنوں گا. کیا بات. اور پھر اس کے علاوہ جو ادارے ہیں ان کے نیچے,
ان کے جو ہیڈز ہیں وہ مجھے جواب دیں. سیکٹری صاحب کو ہر چیز کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیکٹری کو بتایا جاتا ہے, ان لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے, پریکٹیکل کیا ہوتا ہے, جو غلطی ہوتی ہے کمی. دیکھیں آپ کام کریں گے کہیں کمی بیشی ہوگی, کمی بیشی پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, مجھے نیت کے فتقان پہ اوپر اعتراض. دیکھیں ابھی آپ منسٹر ہیں, اب آپ پورے پنجاب میں ہر ہاسپٹل کے اندر جا کے ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے, وہاں پہ آپ کا میڈیکل سوشل آفیسر جو بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, آپ ہر جگہ پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا. اچھا تھوڑا سا میرا خیال ہے اب ہم اس سے نکل کے آپ کے حلقے کی طرف آنا چاہوں گا. جناب کا اٹک سے, ضلع اٹک سے تعلق ہے اور PP1 شاید آپ وہاں سے MP ہوئے ہیں, تو PP1 میں کیا کیا آپ نے ترقیاتی کام جو ہے شروع کروائے ہوئے ہیں, اور اب تک جیسے آپ نے ہاسپٹل کی بات کی کہ وہاں پہ آپ نے وہ کڈنی کے لیے اسپیشل ڈائلسس سینٹر وہ سارا اس کو اپ گریڈ کیا, اس کے علاوہ کیا فوکس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ؟ اس بجٹ میں جو موجودہ بجٹ تھا جو ابھی گزرا ہے, اس کے اندر ایک ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اٹک میں 1956 کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا ہے. یہ میرے حلقے میں 1956 کے بعد جو اسپتال تھا 200 بیڈ کا تھا, ایک گیس کا بلاسٹ ہوا, آدھا اسپتال تباہ ہو گیا. پچھلی حکومت نے 26 کروڑ روپیہ ٹائلوں کے لیے کہ بھائی اس کو خوبصورت بنا دو, لیکن ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ ایک بستر جو تباہ ہوا تھا, جو 100 بستر تباہ ہوتے وہ ہمیں دے دیں واپس, وہ ہمیں نہیں دی. ٹائلوں سے تو علاج نہیں ہونا نا, علاج تو بستر سے ہونا ہے اور اسے ایکوپمنٹ سے ہونا ہے. آپ وہاں پہ حالت جا کے دیکھتے, میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر میں نے غصے میں ایک تقریر جذبات میں نے کی, کیونکہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں نا, اٹک کے لوگ مر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اٹک کہاں پہ. پنجاب میں آدھوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اٹک KP میں, مطلب یہ تو ہماری وہ عقل ہے. پھر پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے پرواہی نہیں کی. عثمان بزدار صاحب نے ہمارے پہ مہربانی کی, یاسمین راشد صاحبہ نے ہمارے مہربانی کی, 200 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جو تقریباً 6 ارب روپے کا ہے. یہ اس کی ہمارے پاس کھدائیاں وغیرہ شروع ہو گئی ہیں, پہلا رافٹ ڈل گیا ہے, اس کی آفیشیل اوپننگ PM صاحب نے انشاءاللہ کرنی ہے. اور یہ مجھے 3 سال لگے, 3 سال مجھے لگ کے یہ ڈراپ ہونے کی صورت میں آیا, پھر واپس ڈگمگاتا میں اڑا رہا. اس کے اندر میں نے چھوڑا کچھ بھی نہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے سنگل ہینڈڈلی اکیلے میں نے, اور اس کی ذات کا کرم ہوا, میں نے یہ اسپتال میں نے پاس کروایا. اس کے علاوہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا اپروولز آ گئی ہیں, 150 بیڈ کا ہم اضافہ کر رہے ہیں, پوری ایک نیا کمپلیکس ہم. اپروول کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اپروول کے بعد ابھی اس کے ٹینڈرز میں خیال ہے نومبر دسمبر کی اس میں ہو جائیں گے, اور تقریباً یہ 6 سے 7 مہینے میں ہم کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس 150 بیڈ آ جائے گا. وہ جو 200 کا 100 پہ گیا تھا, ہم اس کو 140 پہ لے آئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, لیکن ابھی 150 آئے گا تو ہم تقریباً 300 بستروں کو ہٹ کریں گے انشاءاللہ. وہاں پہ ڈائلسس سینٹر کام کر رہا ہے. وہاں پہ ابھی میں ایک تھیلیسیمیا سینٹر ایک NGO کے ذریعے میں لے کے جا رہا ہوں. تھیلیسیمیا سینٹر پورا اسٹیٹ آف دی آرٹ لے کے جا رہے ہیں. وہ اپروولز ہو گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیلیسیمیا سینٹر, اس کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے, اس کا جو بلڈ بینک ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, دا موسٹ ماڈرن بلڈ بینک جو دنیا میں موجود ہیں. وہ اپنے لیے سے اپنے بچوں کے لیے, تھیلیسیمیا والے بچوں کے لیے نہیں ہوگا, وہ سرکاری اسپتالوں کے لیے بھی ہوگا اور غیر سرکاری اسپتالوں کو بھی خون مہیا کیا جائے گا, صاف خون. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی جیسے ڈینگی ہے, اس دوران جیسے آپ کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے, تو یہ چیزیں ہم کر سکیں گے. پھر اس کے بعد میں نے اٹک میں, اور یہ میرا سنگل ہینڈڈلی تھا, 2 ٹراما سینٹرز اپروو کروائے. ایک اسپتال کی ایمرجنسی کا ٹراما سینٹر ایک چھوٹا سا تھا, ہم پورا نیا ٹراما سینٹر ہم بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کا الٹرا ساؤنڈ, آپ کا CT اسکین وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ, ڈیجیٹل ایکس ریز ہوں گے. پھر ایک ہم ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں GT روڈ کے اوپر. آپ جب یہاں سے پشاور جاتے ہیں GT روڈ پہ, پل سے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر پہلے, اٹک پل آتا ہے اس سے 15 کلومیٹر پہلے, ایسی جگہ میں بنا رہا ہوں جہاں پہ صرف میرے حلقے کو فائدہ اس کا نہیں ہوگا, وہ فائدہ ہوگا PP2 کو بھی, 2 حلقے فائدہ کریں گے. اس سے خیر آباد سے لے کے حسن عبدال تک لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ ایسی جگہ ہم نے چوز کی. پھر اس کے علاوہ یہ ہو گیا ہیلتھ میں, اور ہم نے ہر BHU کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. ہر BHU کو کوشش یہ ہے کہ ہر BHU میں ڈاکٹر جو آپ کا حلقہ اس میں, یہ پورے ضلع میں نے کیا, اپنے حلقے سے یہ کام جو میں نے کی, میری ذات نہیں ہے, اس کے اندر کسی اور کا. کون سی آپ, میں ایجوکیشن میں بعد میں آتا ہوں, کون سا سمجھتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے؟ میڈیکل کالج حکومت کی طرف سے, لیکن میری بات ہو گئی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم 500 بیڈ کو ہٹ کر لیں گے, 300 اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اسفندیار شہید میں,
اور 200 مدر اینڈ چائلڈ میں 500 ہو جائیں گے. ہمارے پاس CMH بھی ہے, ہمارے پاس ایئر فورس کا بھی ہے. ہم سب کو ملا کے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک میڈیکل کالج کا میں نے کروا لیا ہے. وہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال میں ہم پراپر اناؤنس کریں گے. لیکن یہ ہو گیا ہیلتھ سائڈ پہ. میری خواہش ہے کہ میڈیکل کالج اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ نرسنگ کالج ہم بنا رہے ہیں. نرسنگ اسکول کو نرسنگ کالج کروا دیا اٹک سٹی میں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سارا کیا ہے. اس کے اندر ہم نے اٹک کو پہلے کیچ کر لیا. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو خالصتاً صرف میں. اچھا, ایک بات آپ نے پہلے فرمائی کہ اٹک کو KPK کا حصہ سمجھا جاتا ہے, لیکن کبھی بھی آپ گورنمنٹ دیکھ لیں, 3-4 گورنمنٹ تو میں دیکھ رہا ہوں, جب گورنمنٹ آتی ہے 3-4 منسٹر ضلع اٹک سے ہوتے ہیں, تو پھر کیسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ KPK نہیں. وہ جو نارمل جو لوگوں کے عوام کے جو ایک ذہنیت ہے نا کہ یہ ادھر سے وہ حضروں کو لے لیتے ہوں گے وہاں پہ. نہیں, حضروں بھی اٹک کی ہے نا, لیکن اس کو لے لیتے ہوں گے شاید اس میں زیادہ وہ کمیونٹی پٹھان ہے. نہیں, ہمارے پاس لوگ 2 زبانیں بولتے ہیں. ایک ہند کو سرائکی مکس ہے جو پنجابی ہم بولتے ہیں, اور دوسری پشتو ہے. پشتو ہماری وہ بیلٹ ہے کہ جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پورے حلقے میں ریزن ہے نا, اس کی 250 کلومیٹر. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہزارہ جو ہے ڈویژن آپ کے قریب ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد سندھ, آپ نے دریائے سندھ کی بات کی, تو رشتہ داریاں لوگ KPK کے اندر ہیں. وہ سارا ہے. اچھا, یہ ہو گیا ہیلتھ میں. ہم پھر ریسکیو 1122 میں جو ہم جدت ہم نے لائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سینٹر تھا. شہر کو کراس کرنے میں 18 سے 28 منٹ لگتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, شہر کی ہم نے دیکھا مسائل ہیں, ہم نے دوسری اینڈ پہ جا کے ایک قصبہ ہے شی باغ, وہاں پہ ہم نے جا کے ایک سیٹلائٹ اسٹیشن بنایا. اور اس کا وہ سیکنڈ وہ سیٹلائٹ اسٹیشن ہے, وہاں پہ 1 یا 2 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, لیکن ان کو وہ 18 سے 28 منٹ تو نہیں لگیں گے نا مریض کے تک پہنچنے میں. وہ جانے کا ٹائم بچ جائے گا, صرف آنے کا ٹائم لگے گا. اس کے اندر پہلے دن اس کی افتتاح سے پہلے ایک بچی کا سانس رکا, گاڑی وہاں پہ 1 منٹ 5 سیکنڈ میں پہنچی اور اس بچی کے سانس کو بحال کر دیا. اور وہ فیملی میرے پاس شکریہ ادا کرنے آئی کہ ہوا کیسے, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا 1 منٹ 5 سیکنڈ میں پہنچتی. اس چیز نے ہمیں اتنا وہ موٹیویٹ کیا کہ ابھی PP5 میں ہم یہی کریں. وہ ہمارا سب سے بڑا حلقہ ہے PP5, اور ادھر ہم 3-4 سیٹلائٹ اسٹیشنز بنانے جا رہے ہیں. اور یہ پھر میں کر رہا ہوں نا, پھر وہاں پہ جو ہمارے PP1 کی بجائے میری اطلاعات بابا سوگ نے بتایا کہ PP4 میں آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. PP4 اور 5 میں, کیونکہ زلفی نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے حلقے میں بابا سوگ رائے تو میرے ٹھیک ہے نا, نہیں بالکل صحیح. ہم اپنے حلقے میں اور NH56 میں جو سننے میں آیا کہ الیکشن جو ہے بالکل اگلا زلفی بخاری صاحب لڑنے جا رہے ہیں, یہ بات سچ ہے. ٹکٹ دیا تو بالکل, اگر خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا, جس کو بھی ملا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پارٹی کے خان کے لوائلسٹ ہیں, ہم انشاءاللہ اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایجوکیشن کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایجوکیشن میں ہم نے ہر سکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. حکومت پنجاب کی پالیسی ہے, لیکن ہم نے اٹک کے اندر خود ٹارگٹ بھی کیے اور کئی سکولوں کو ہم نے اپ گریڈ کیا, ان کی نئی بلڈنگز بنائی. مسنگ فیسلٹیز اس اعلان سے پہلے ہم نے کی. لیکن ابھی ہمارے جیسے ایلیمنٹری سکولز کو پرائمری کو سیکنڈری کو ہائر سیکنڈری کر رہے ہیں, یہ تھرو آؤٹ ہو رہا ہے. کالج کو ہم نے اپ گریڈ کیا, ہم نے BS کی تعلیم شروع کروا دی ہے. ابھی سے پنجاب یونیورسٹی سے اس کی ایفیلیشن کا ایک مسئلہ تھا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم یونیورسٹی آف اٹک لے کے گئے. ٹھیک ہے, بدقسمتی ہوتی ہے, محنت ساری آپ کرتے ہیں, پھل کھانے کے چکر میں وہ باقی سارے میرے بھائی شروع ہو جاتے ہیں نا. ان کی بڑی کوشش تھی کہ یونیورسٹی آف اٹک کو اٹک سے نکال کے کسی اور حلقے میں لے جائے, لیکن کرائیٹیریا جو ہوتا ہے یونیورسٹی بننے کا وہ اٹک ہی پورا کرتا ہے. اور ڈسٹرکٹ تو آپ کا وہی ہے نا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہاں نہیں, لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں میرے حلقے میں. بھائی میرے حلقے میں تب کہ جب اس کا کرائیٹیریا پورا ہو. اگر میں MP بات کروں تو وہ تو آپ PP1 سے ہیں, لیکن میں منسٹر بات کروں تو آپ پورے پنجاب کے ہیں. ضلع اٹک کو بھی دیکھیں گے, لیکن کیا آپ کی تحصیل فتح جنگ, تحصیل جنڈ اور تحصیل پنڈی گھیب جو آپ کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, میرے سننے میں ہے کہ وہاں پہ آپ کی کارکردگی کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. کیا یہ سچ؟ بالکل صحیح بولتے ہیں, کیونکہ توجہ ہی نہیں تھی نا, تو ہمارے پاس آفیسرز ہی نہیں تھے. ابھی جو ہم نے نئے بھرتی آفیسرز ہم کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ہر میڈیکل سوشل ویلفیئر یونٹ کے اندر ہمارا ایک میڈیکل آفیسر. آپ اتنے دلیری سے بات جو ہے مانے جا رہے ہیں, آپ کو اس میں نہیں یہ کہہ رہے کہ جہاں پہ غلطی ہے مانیں گے نہیں تو آپ صحیح نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ, یہ مجھے اس کے اندر 8 مہینے ہوئے ہیں, 10 مہینے, ٹھیک ہے نا جی. مطلب پچھلے 73-74 سال سے تو میں تو نہیں تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب میں جاؤں گا ادھر سے اس ڈپارٹمنٹ سے, جب بھی میرے باس CM صاحب کا وہ جو بھی حکم ہوا, لوگ رش کریں گے, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. رنگ روڈ کا منصوبہ آیا پنڈی,
اس میں پہلے ایجوکیشن کی تو بات کر لینا ہو گئی نا, یونیورسٹی آ رہی ہے, یہ تو پھر لینتھ ہے ایجوکیشن کا, تو اتنا لمبا پورا پروگرام بھی کر لیں تو کام. اس کے علاوہ ہم سپورٹ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. پچھلی حکومت میں ان نے ہاکی گراؤنڈ شروع کیا تھا, اس کا ہم نے جو پیسہ بقایا تھا 70-80 لاکھ روپیہ وہ ڈلوا کے اسٹیڈیم کمپلیٹ کیا. کرکٹ اسٹیڈیم پہلے سے تھا, وہاں کی ہم نے دیوار بنوائی ہے اور ہم فلڈ لائٹس لگوا رہے ہیں وہاں پہ. پھر ایک اور پورا مفصل ملٹی سپورٹس کمپلیکس ہم بنانے جا رہے ہیں, 1 اور 4 گراؤنڈ. یہ میرے اپنے حلقے کی بات ہے, کہیں ہمارا اپنا پیسہ لگے گا, کہیں حکومت کا پیسہ لگے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں. روڈز ہمارے پاس 1 ارب روپے کی میں ایک سڑک ہے جو ہمارے شہر سے ہمیں پشاور کے ساتھ جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, وہ پوری ایک میں نئی سڑک بنوا رہا ہوں. وہ اپروول لے لیا, اپروول ہو گئی, 1 ارب کی ہے وہ 1 ارب کی 96 کروڑ کی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا سید یاور عباس بخاری صاحب, منسٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اور چیئرپرسن ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب کے. بہت اچھا گفتگو کر رہے تھے, بڑے وسیع انداز میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اور سب سے اچھا پیغام تھا کہ یہ بھکاری جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے گروہ ہیں, گینگز ہیں جو انہوں کو روڈز کے اوپر لا کے, سگنلز کے اوپر لا کے منگوانے پہ مجبور کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ, صرف ہم کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر دیتا ہے, ہمیں گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم جو ہے آ کے صرف تنقید کر دیں. تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور بیت المال جو ہے ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اس کی بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. اور جو کالی بھیڑیں ہیں ہمیں بالکل, جو ان کے منسٹر صاحب ہیں, جو ان کے مین آفس ہے, وہاں پہ آ کے بتانا چاہیے کہ لوگ منصفانہ تقسیم نہیں کر رہے بلکہ غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.